भी रिव्यू किया जाए और पूरी की पूरी सिक्योरिटी हमारा CPEC के मंसूबों को दी जाए और उन लोगों को दी जाए जो हमारे साथ इन मंसूबे पे काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो हमारा डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स है, ख़ास तौर पे जो कौम परस्त ज़हन रखते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या फाटा के नौजवान हो, इन सब से हमारा एक रेकन्सिलेटरी अप्रोच होना चाहिए और हमें इन नौजवानों को इंगेज करना चाहिए और एक पुरअमन हल निकालना चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की रियासत को अपने अवाम को अब डिलीवर करना पड़ेगा। हमें अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे, अपने आईनी वादे पूरे करने पड़ेंगे, अपने कानूनी वादे पूरे करने पड़ेंगे और हमारे मुआशी वादे भी पूरे करने पड़ेंगे, ताकि पाकिस्तान की हर शहरी जो है उनका स्टेक हो हमारा रियासत में। और इसलिए उनका स्टेक होगा जब उनको पता हो कि हमारा रियासत उनका जानी तहफ़्फ़ुज़ भी कर रही हैं और उनका मुआशी और आईनी और कानूनी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशियल जो एक शॉर्ट और इनिशियल रिएक्शन है टू द करंट सिचुएशन, और हम बड़ा नज़दीक से और बड़ा गौर से इस सिचुएशन को देख रहे हैं और उसके मुताबिक हमारा आने वाले स्टैटिक पॉलिसी भी बनेगा। साथ साथ हम अपने पार्टी से मुख्तलिफ जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे इंगेज करेंगे और हमारा जो कंसर्न्स है उनसे हम ज़रूर शेयर करेंगे। और आखिर हमारा जो मुतालबा है एक हुकूमत की तरफ से कि वो पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए, पार्लियामान को इंगेज किया जाए। हमारा नेशनल जो सेनेट का रेजोल्यूशन और नेशनल सेनेट का रेजोल्यूशन की जो तरीक़ेकार है पाकिस्तान की पॉलिसी बनने का, ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के मामले पे, वो रेजोल्यूशंस फॉलो किया जाए ताकि एक प्रॉपर पॉलिसी बन सकता है। थैंक यू। उसमें सबसे ज्यादा जो टेंशन इस प्रकार है वो सिंध है, सिंध के लोग हैं। वो सिंध के लोग परेशान हैं कि पहले अफगान रिफ्यूजीज आए थे बहुत बड़ी तादाद में। कराची जो है वो सिंध की आबादी, बाकी जो आबादी है उसमें से बढ़ती जा रही है। और तो इस धरती के ओरिजिनल रहवासी है, उनको खौफ है कि हम अपने अपने तब्दील हो जाएंगे। तो सिंध गवर्नमेंट को कॉल है कि ये जो अफगान अफगान सरकार जो हम देख रहे हैं, आपने कल से मान करके आवा किस तरह लोग जहाज लोग भाग के कर रहे हैं, कितना अदर अनसिक्योरिटी अगर लोग फील करें, तो ये लोग ज़्यादा पहले रोजगार के ज़्यादा मौके के कराची में तो यहाँ आएंगे। तो सिंध गवर्नमेंट क्या होगा, इस बात की पॉलिसी क्या होगी इस वहाँ से? बिल्कुल जैसे आपने कहा, बिल्कुल सिंध का कंसर्न है, हर जगह का कंसर्न है, मुख्तलिफ कंसर्न्स है, पूरा रीजन का कंसर्न है। और यही वजह है कि सब के सब गौर से पूरा सूरत हाल को देख रहे हैं और साथ साथ ये इनकरेज कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव सेटअप आया जाए जिसमें पूरा अफगानिस्तान का नुमाइंदगी हो, सारे के सारे एथनिक ग्रुप्स का नुमाइंदगी हो। और हम समझते हैं कि अगर एक इंक्लूसिव पीस होगा तो वो रीजन में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। हम समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को ऑब्वियसली अपना सोवरेनिटी को गार्ड करना पड़ेगा। हमने एक जो डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली हुआ है, जो हमारा बॉर्डर का फेंसिंग का लाहे अमल इम्प्लीमेंट हुआ है, उससे हमारा सोवरेनिटी जो है वो उस पर हम ज्यादा एक्सर्ट कर सकते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर एक स्टेबल इंक्लूसिव एनवायरनमेंट अफगानिस्तान में पैदा हो जाता है जहां लोग अपना जान माल और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ का फिक्रमंद नहीं है, तो फिर हम माजी की तरह उस रेफ्यूजीज का एक्सोडस को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर
افغانستان میں ایک امن کا سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، ایک انکلوسیو سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، تو شاید ان چیزوں کا خطرہ بالکل ہے، اور ہمیں ان پہ ایز دا سچویشن ڈیولپس تب ہم ان پہ جو ہے ریئیکٹ کرنا پڑیں گے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ جو کنسرن عام آدمی میں ہے، وہ بالکل وہ کنسرن موجود ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ بتا دیں کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال میں جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ہے اس کو کبھی شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں. افغانستان میں جو TTP کے دہشت گرد تھے، فقیر محمد سمیت ہزاروں جو ہے وہ دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا ہے. اس سے قبل جو TTP کے سربراہ تھے، انہوں نے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی طرف پر جو ہے نا پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک آزاد ریاست بنائیں گے. تو یہ شدید خطرات ہمیں کیوں پاکستان جو ہے نا اس حوالے سے خاموش ہے اور سیاسی جماعتیں خاموش ہیں؟ کیوں نہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر یہ کچھ بدلتی جو صورتحال ہے اس پر ڈسکس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے سچویشن میں کیا کردار ادا کرنے جا رہی ہے؟ جہاں تک جو خطرات ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلٹی اور سیفٹی کے لیے، پاکستان کی امن کے لیے، وہ خطرے بالکل موجود ہے. ابھی تک جو سچویشن ہے وہ پوری طرح میچور نہیں ہو چکے ہیں. وی ہیونٹ سین واٹ فارم آف گورنمنٹ الٹیمیٹلی کیا نیگوشیشنز کے نتیجے نکل جاتے ہیں. تو ان سارے ڈیولپمنٹس کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی شک نہیں کہ افغانستان پہ جو گزر رہا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ پاکستان کا پالیسی میں کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے. اور یہاں ایک سیکنڈ کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام دہشت گردوں کو رد کرتے ہیں، پاکستان کے عوام دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں. پاکستان کے عوام وہ دہشت گردی اور مذہبی تنظیمیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے عورتوں اور بچے کو نشانے بنائے ہیں، جنہوں نے ہمارے پولیس اور فوج کو نشانے بنائے ہیں، جنہوں نے اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی ہے، پاکستان کے عوام نے بار بار ان کو رد کیا ہے. اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کا پالیسی بالکل ہی کلیئر ہونا چاہیے. ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم پاکستان کی ایک انچ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم پاکستان میں پاکستان کی آئین ماننے والے، پاکستان کی قانون ماننے والے کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کو جنہوں نے ہمارے عوام کو قتل کیے ہیں، جو اب بھی ہمارے عوام اور ہمارے شہریوں کو نشانے بنا رہے ہیں، چاہے وہ ڈاسو ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ کراچی ہو، ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت کو کہ ان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہاں کے جو دہشت گردی کے گروپس ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طریقے سے سپیس لے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ سورٹ آف ایوری کاما فل اسٹاپ ہر لفظ پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے مگر ہونا چاہیے، تاکہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان ہے، جو ہمارا جمہوریت ہے، جو ہمارا جمہوری اور نظام کا سروس ڈلیوری ہے، اس میں بہتری آنا پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اگلے الیکشن کا مقابلہ ہے، اس پہ ابھی بھی آپ قائم ہیں اور وائرل ہے کہ اس صورتحال میں اگلے الیکشن؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہو اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہو، وہ عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ آ کے اقتدار سنبھالے. اور جہاں ہمارا کرٹیسزم اور تنقید پچھلے الیکشنز پہ اور اس حکومت پہ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ ابھی تک ہمارے سٹینسز ہیں. لیکن جو افغانستان پہ ابھرتی ہوئی صورتحال ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمارا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی شہری اور ایک سیاسی جماعت
عقائد کہ ہم اپنے عوام کا تحفظ کے لیے، اپنی شہریوں کا تحفظ کے لیے، اپنے عوام کی حقوق کی معاشی ہو، انسانی ہو، قانونی حقوق کی تحفظ، وہ ہمارا ذمہ داری ہے اور ان کے لیے ہم اپنا پالیسی ضرور دیں گے. تھوڑا سا آپ کو بتایا یہ فلمیں میں دیکھتا ہوں بڑی شوق سے ہے، تو فلموں میں جو ولن ہوتا ہے وہ ہیرو کو اتنا تو ضرور مارتا ہے کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں کیونکہ فلموں میں یہ ہوتا ہے کہ ہیرو کو مرنا نہیں ہوتا، ولن کو مرنا ہوتا ہے. افغانستان میں فلم بھی نہیں چلے، کوئی نہ زخمی ہوا، نہ ولن کا مقابلہ ہوا، نہ کچھ بھی نہیں ہوا، فلم بھی نہیں چلی اور ایسا لگا کہ مذاق کیا گیا ہے ہمارے پڑوس سے، ہمارے ساتھ. یعنی انہیں طالبان کو جن کو 20 سال ہم ویشی دہشت گرد دیتے ہیں اور پوری دنیا پھر انہیں طالبان کو ویلکم کرتی ہے اور ان کو لاتی ہے، پھر 20 سال کے بعد پھر انہیں مار کر دیتی ہے کہ آپ ویشی، دنیا ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ برباد کرتی ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو زیادہ 11 سال بیٹھ جاتا ہے، جب بھی افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو مشرف 11 سال بیٹھ جاتا ہے. ریاست کی پالیسی کلیئر نہیں ہے. کل بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ طالبان نے غلامی کی زندگی رکھی ہوئی تو بھی اس کا مطلب ہے طالبان روز کر رہے اور انہیں طالبان پر پاکستان میں پابندی ہے. آپ کو بتائیں کہ DTP کو دہشت گرد کرتی پاکستان ڈکلیئر کر چکا ہے اور وزیر اعظم کہتا ہے انہوں نے غلامی کی کری، زنجیریں توڑی، ریاست کی پالیسی بالکل فروغ کی طرح درست نہیں ہے. جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے، آپ بالکل صحیح کر رہے ہو کہ وزیر اعظم صاحب نے ہر ایشو پہ خود ہر موقف اپنایا ہے اور بار بار خود یو ٹرنز لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. ہم اس کنفیوژن کو اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی افواج نے ان دہشت گردوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کی سرزمین کو بچایا، پاکستان کے عوام کو بچایا، اور وہ جانتے ہیں کہ طریق طالبان پاکستان اور اس قسم کی جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں پاکستان کی عوام کے لیے ہے، اور وہ بالکل تیار ہے جگہ جگہ اپنے عوام کا، اپنا شہریوں کا اور اپنا سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک کلیئرٹی آف پالیسی چاہیے، آپ کو ایک پولیٹیکل بیکنگ چاہیے، آپ کو ایک سیاسی کنسنسس چاہیے. اگر آپ کی حکومت میں وہ نا لیجیٹمیسی ہوگا، اگر آپ کا حکومت میں وہ خود کلیئرٹی نہیں ہوگا تو وہ کنفیوژن بالکل پورا ریاست پہ ایک افیکٹ ضرور آئے گا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک پالیسی کا ایڈوکیسی کر رہی ہے، اور آج بھی ہم اس پالیسی کا ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاں پاکستان میں ہمارا اسٹیٹ کا رٹ قائم کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں ہمارا سوورینٹی کا گارنٹی کرنا بہت ضروری ہے. ان ساروں چیزوں کے لیے آپ اپنے ہاں جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں جنہوں نے APS سمیت بہت کے دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہے، ان پہ کوئی کنفیوژن نہ مجھ میں ہے، نہ آپ میں ہے، نہ ہمارے فوج میں ہے. اگر کنفیوژن ہے تو صرف عمران خان میں ہے. سوال یہ کہ اگر افغانستان میں طالبان کی آئینی حکومت بن جاتی ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو افغان اس وقت بننے جا رہے ہیں، عالمی پبلک اسکول سمیت کئی دہشت گردی کے واقعات میں ان کو ملوث پایا گیا ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے؟ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک سوال میں میرے 2-3 سوال ہیں. دوسرا سوال یہ کہ سندھ کو کیسے محفوظ کریں گے، کیونکہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور یہاں پر خاص طور پہ کراچی میں جو غیر قانونی تنظیمیں وطن ہیں، افغانیوں کی ایک بہت بڑی 8 لاکھ سے زائد افغانی یہاں پہلے سے موجود ہیں اور نئے اگر آنے والے ان کو کیسے روکیں گے. دوسرا سوال کہ نون لیگ کے ساتھ ایک جو بات چیت چل رہی ہے. اوکے، رن می تھرو دیٹ اگین. نون لیگ ہمارے اپنے ہاں جو ریفیوجیز ہے، پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟
طالبان اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا صورتحال وہاں بنے، کیا کنسنسس وہاں بنے. جو مطالبات جگہ جگہ سے آ رہے ہیں وہ انکلوسو گورنمنٹس کے مطالبات آ رہے ہیں، ریپرزینٹیو گورنمنٹس کے مطالبات آ رہے ہیں، جو افغانستان کے ہر گروپ کو، ہر ایتھنیسٹی کو، ہر ریجن کو، ہر زبان بولنے والے کو، سب کو ریپرزینٹ کرے. اور اب قبل از وقت ہوگا اس بات پہ بات کرنا کہ کسی نظام کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سب دیکھنا چاہیے کہ کیا واٹ سچویشن ڈیولپس، واٹ کنسنسس از ریچڈ، اینڈ خاص طور پہ کیا ریجنل کنسنسس بنتا ہے کہ کون سی صورتحال میں اس قسم کے قدم لیے جا سکتے ہیں. جہاں تک وہ آپ کا سوال تھا افغانستان کی طالبان اور وہاں کا سچویشن پہ، جہاں تک ہمارے ہاں پاکستان میں، بالکل ہمارے ہاں سندھ میں بھی مسئلے ہیں، اور مسئلے اس ایشو کے ساتھ بھی ایک خدشات ہے، ایک کنسرن کہ اس کا بلو بیک میں جہاں جگہ جگہ بلو بیک ہوگا وہاں ایک بلو بیک سندھ میں ہوگا. یہاں بھی ہم اپنے محدود وسائل کے باوجود، اپنے حق نہ ملنے کے باوجود اپنے پورے کوشش کر رہے ہیں کہ ہر فرنٹ پہ اس جہاں لا اینڈ آرڈر کا سوال ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہم خیال رکھا جائے. جہاں ہمارا ڈیلیوری کا سوال ہوگا یا ہمارے سہولتیں کے سوال ہوں گے، اوبویسلی جتنا بوجھ اس وقت ہے اس کے لیے ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں. ہم وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے عوام کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک انفلکس آئے گا، ایک اور انفلو ہوگا تو ہمارے لیے اور مشکل ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صوبے اور اپنے عوام کا خیال رکھیں. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، وہاں کوئی بیک ڈور ہمارا ایسی کوئی بات نہیں چل رہا ہے، لیکن ہمارے دروازے کھلے ہیں، کوئی بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ جب بھی ہمارے جو اپوزیشن میں دوست ہیں وہ سیریس بن جاتے ہیں کہ پارلیمانی اور جمہوری طریقہ کار سے وہ اس حکومت کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے. میں بالکل پارلیمان میں ہم سارے جماعتوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کام کرتے رہتے ہیں، آج بھی کام کرنے کو تیار ہے اور کل بھی نیشنل انٹرسٹ میں ضرور کام کرنے کو تیار ہوں گے. جہاں تک وزیر اعلیٰ سندھ کی بات ہے، میں نے پہلے یہ بات کو کلیئر کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے میرے 3 آپشنز ہیں: مراد علی شاہ، مراد علی شاہ، مراد علی شاہ. سوال لے لیجیے گا. منظر رضوی میرا نام ہے. رضوی صاحب کہاں ہوا؟ ہاں صاحب یہ بتائیے، جو کپتان ہیں ان کے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے کپتان نے جو کہا تھا کہ یہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، تو امریکہ کے ساتھ وہی ہو گئے مسئلے کا امریکہ کو بھرنا پڑا اور افغان جو فوج تھی وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور اسی حمایت کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو طالبان خان قرار دیا گیا اور آج طالبان کی حکومت ہو. آپ یہ سوچیں بہت قابل ہے 20 سال بعد تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے، جیسے میں نے پہلے کہا، لٹرلی آن ایوری ٹاپک عمران خان ہیز ٹیکن ایوری پوزیشن. اس نے اس چیز کا حق میں اور اس چیز کے خلاف میں بھی اسٹانس لیا ہے. آپ جو بھی کلپ کا بندوبست کرنا چاہے بندوبست کر سکتے ہیں. جہاں تک دہشت گردی ہے اس پہ کوئی کنفیوژن کی سپیس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. اور خاص طور پہ جو پاکستان میں پاکستانی شہری کو نشانے بنا کے کراچی سے لے کے پختونخوا تک جو آپ نے سب اپنے میڈیا آرگنائزیشنز میں مسلسل رپورٹ کیے ہیں، ہم نے سب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ان پہ جو خان صاحب کی کنفیوژن ہے
جس طریقے سے خان صاحب مسلسل ان دہشت گردوں جو ہمارے فوج کو اور ہمارے پولیس کو نشانہ بناتے ہیں ان کے لیے ایک اپیزمنٹ والا اپروچ رکھتے ہیں، اس پہ اس کا تنقید تھا، اس کے آج بھی اس کا تنقید ہے اور کل بھی اس کا تنقید اس پہ ہوگا۔ اور جب آپ کا وزیر اعظم اپنا نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑا ہو کے ان دہشت گردوں کو شہید کہنے کو تیار ہوتا ہے جو آپ کے افواج کو شہید کرتے تھے، تو بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ سندھ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں مقرر ہونا ہے، قانونی طور پر ان کا حق ہے، لیکن ان کو مستقل مقرری کی جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم ہاتھ پہ رکھیں گے۔ سندھ کے ساتھ تو یہاں پر وفاق کی طرف سے عام طور پر زیادتیاں ہوتی ہیں، ہمیں NFC ایوارڈ میں ایسا نہیں ملتا، ہمیں ایسے کا پانی نہیں ملتا، ہماری لاکھوں ایکڑ زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں۔ ماضی میں بہت زیادہ تاریخ ہے، لاڈکانہ کے وزیر اعظم کو پھانسی دی جاتی ہے جس کو تاریخ کہتی ہے کہ وہ قتل تھا، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے جس میں سندھ میں بڑے پیمانے پہ محرومی کا احساس پایا جاتا ہے، شدت سے محسوس کر رہے ہیں سندھ کے لوگ کہ عدلیہ میں اس طرح کی زیادتی کیسے ہو سکتی ہے کہ سندھ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس آئی تھنک اس میں دو پوائنٹس ہیں، ایک جو سلوک ہمارا چیف جسٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پھر دوسرا جو سندھ کی گریونسز ہے۔ جہاں تک جو چیف جسٹس سندھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس وقت، اس پہ ہم جو ہمارا لا منسٹر صاحب ہے وہ پہلے ایک بلوچستان سے سٹنگ جسٹس سپریم کورٹ کی ساتھ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپس اپنا کے بالکل ایک حملہ آور ہوا، اور وہ سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اب جس طریقے سے چیف جسٹس سندھ کی بےزتی کی جا رہی ہے وہ بھی، اور انکانسٹیٹیوشنلی ہمارا لا منسٹر کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بالکل اچھی باتیں نہیں ہیں اور نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بڑا برا تاثر جا رہا ہے اس وقت ہمارا عدالتوں کے لیے، ہمارا وفاقی مزاج کے لیے، اور اس کا کوئی حل جلد از جلد اگر نکلے تو بہتر ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کا ایک وفاقی اور ایک آزادانہ اور ایک انڈیپینڈنٹ شکل ہو، اور کوئی وجہ سے وہ متنازع نہ بنے۔ اور اگر ہمارا لا منسٹر صاحب اس قسم کی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات بار بار اٹھائیں گے تو پھر اس قسم کی کنٹروورسیز بار بار سامنے آئیں گی، جس کا نقصان ہمارا عدالت کو اور ہمارا جمہوریت کو ہوگا۔ جہاں تک اثاثے میں محرومی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہ امپریشن خان صاحب کی حکومت کی بن رہی ہے کہ جہاں وہ ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور یہ کہنا کہ صرف کسی ایک صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت نے پنجاب کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ جس طریقے سے پختونخوا سے آوازیں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور جی بالکل یہاں سندھ میں ہمارے آنکھوں کے سامنے جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ NFC کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے، ہمارے اپنا حق دینا، نہ صرف NFC کا حق دیا جانا نہ صرف سندھ کی حق ہے، ہر صوبہ کی حق ہے۔ ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے جب NFC امپلیمنٹ نہیں ہوتا، جب ارسا اپنا افیئرز غیر جانبدار طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ یہ کسی ایک صوبہ کے خلاف نہیں، یہ ہمارا وفاق کے خلاف کنسپریسیز ہوتے ہیں، سازش ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، اور بار بار پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جو وفاق کے خلاف سازش رہا ہے اس کو ناکام بنایا ہے۔ انشاءاللہ اس بار بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا متنازع سٹیپ نہ ہو۔ ANS کا DG کا مجھے بتا تھا کہ سندھ از دی اونلی پروونس جہاں پہ کوئی بھی پولیٹیکل آدمی ڈرگس پہ نہیں ہے، لیکن
is a major. کیا افغانستان کے حوالے سے ملا عبد الغنی اگر صدر بنتا ہے تو پارٹی کو تسلیم کرے گی؟ آپ نے کافی زیادہ سوال پوچھے. جہاں تک یہ ڈرگس کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنا تو پورا پاکستان میں ضروری ہے، لیکن اگر ANF نے کہیں جانا ہے تو سب سے پہلے بنی گالا کا آپ ذرا سرچ کر لیں، اور اس پہ جو سیاست کی جا رہی ہے اس کا ہم کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ایک ریزنیبل رسپانسبل اگر ایکشن پورا ملک میں لیا جائے تو اس چیز کے خلاف تو بالکل ہونا چاہیے. برباد کر رہے ہیں، لیکن اگر خان صاحب کسی طریقے سے سندھ کو نشانہ بنانا چاہے گا اس کے تھرو، تو میرا خیال میں کہ یہ غلط ہوگا. جہاں تک کسی حکومت کی تسلیم کرنے کی بات ہے، میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ بہت قبل از وقت ہے اور نو ون شوڈ بی رشنگ ٹو ٹیک اینی سچ ایکشن. افغانستان میں دیکھا کہ افغان فوج نے مزاحمت نہیں کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس فوج کو ڈالر کا دھکا لگ گیا وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے یا ان میں جذبہ ہی نہیں تھا؟ دوسری بات ہے جو ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہے، تو دو رائے سامنے ہے کہ سیکورٹی کی بیس پہ پروموٹ کیا جائے یا کارکردگی کی بنیاد پر. تو آپ کارکردگی والے رائے کو سپورٹ کرتے ہیں یا سیکورٹی والے رائے؟ جہاں تک پروموشن کی بات ہے اور ایلیویشن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے سمپل چوائسز بٹوین دا ٹو. آپ جس کو بھی پروپوٹ کرنا چاہے، آپ چلے ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں آپ کے پاس اختیار ہے، آپ پروموٹ کریں، لیکن کیا ضرورت تھا کہ آپ سندھ کا چیف جسٹس کا بےزتی کریں؟ آپ پورا سندھ کا عدالتی نظام کا بےزتی کر رہے ہو، اس کا کیا ضرورت تھا؟ واٹ از دا اس میں کیا میرٹ ہے؟ اس میں کیا میرٹ ہے کہ ہمارا چیف جسٹس کا بےزتی کی جائے، قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی جائے اور میرٹ کی بات کی جائے؟ I don't think there's any merit in insulting the Chief Justice of Sindh, and I think that the law minister should review his actions, and ہمیں کوئی judicial crisis اور uncertainty کو develop کرنے اس وقت کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھیوریٹیکل سچویشنز کے بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکچوئل سچویشن ہے اس وقت وہ کافی سنجیدہ ہے، اور ہم اس کو دیکھیں، اس کے مطابق ہم اپنا فیصلے بنائیں. اور اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی جیسے میں نے آپ کا اسٹیٹمنٹ سے سنایا تھا، ہم اپنا سپورٹ ایک پلورلسٹک، ایک ایگالیٹیرین اور ایک انکلوسیو افغانستان کی حکومت کے لیے انتظار کر رہے ہیں. نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوگا جہاں بھارت سے کوئی آ کے یہاں حملہ کر کے چلے گی. جو پاکستان میں موجود دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، وائلنٹ مذہبی تنظیمیں ہیں، ان دہشت گردی کے واقعے میں انوالوڈ ہوئے ہیں.
دوسرے بھی دہشت گردی کے نیٹورکس ہیں جو ان وائلنٹ انسیڈنٹس میں انوالوڈ ہوئے ہیں. ہمارا جو خدشہ ہے اس وقت کہ ہمارے ہاں کچھ سلیپر سیلز ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو ڈومنٹ ہوئے ہوں گے, اس لیے پاکستان نے اپنا سیریسنس ماضی میں دکھایا تھا, اور اب جب خان صاحب کی سیریس نہیں ہیں, جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو بالکل ہی چھوڑا ہے, تو خدا نہ خواستہ ان قوتوں کے یہ خیال نہ آئے کہ وہ پھر سے یہاں پاکستان میں دہشت گردی کر سکے. ان کے لیے ہمارا صاف پیغام ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آپ کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہوگا اور ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو پاکستان میں وہ دہشت گردی کا واقعہ کا حساب ہم لیں گے, کنیکٹک ایکشن ہوگا. اور ہاں, اگر کہیں بیرون ملک کوئی کنیکشن ہو تو ہمیں انشور کرنا چاہیے, ہمیں افغانستان میں جو بھی حکومت بنتا ہے ان سے گارنٹیز لینے پڑیں گے کہ ان کی سرزمین کہیں پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. اوکے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.